इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाकिस्तान तरीके इंसाफ में शमूलियत करते हुए अन्ने ना होण किते सजाखे बदल के वेख। लोग मायूस हो चुके हैं, लेकिन है कि ये कोई मायूस नहीं हुआ। मैं तो उनको जब स्क्रीन पे आती हूँ मैं कहती हूँ हमारी उस्तानी जी आ गई हैं। हमारे लोग निकल पड़े हैं, वो डर, वो खौफ, वो इन लोगों में खत्म हो चुका है। कास्ट आउट लोग रखे हुए हैं इन्होंने हर यूनियन काउंसिल में 2-2 3-3 बंदे, अब 100 बंदा एक यूनियन काउंसिल में बनने जा रहा है। वो फंड आप पर नहीं लगता तो आप सवाल उठा सकते हैं। राजा बूटा साहब ने तो मुस्लिम लीग का नून का धर्म तख्ता ही कर दिया एडमेली में। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो मैं अपनी मेहमान खसूसी मैडम सबरीना जावेद साहिबा प्रोजेक्ट के लिहाज से तो वो खुद बात करेंगी, लेकिन उनका मैं तारफ़ कराना बहुत ज़रूरी है। हमारे इलाके की शान, हमारे इलाके की आन मैडम सबरीना जावेद है कि राजा बूटा साहब मेरे बहुत काबिल एहतराम 2 महीने 3 महीने से मेरे साथ राब्ते में यही कह रहे हैं कि मैंने PTI में शमूलियत इख्तियार करनी है, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज राजा बूटा साहब ने एक शॉर्ट टाइम में इतना पंडाल सजा दिया। अभी मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग, कुछ की फौतगियाँ हुई हैं, कुछ और मामलात हैं, हमारा आधा भी नहीं आ सके, कुछ दूर के लोग कन्वेंस की वजह नहीं आ सकते, लेकिन अभी हमारे लोग निकल पड़े हैं। वो डर, वो खौफ, वो इन लोगों में ख़त्म हो चुका है। पहले हमने नून लीग में 30 साल 25 साल गुजारे, उसके बाद हम लोगों ने ज्वाइन किया लद्दड़ ग्रुप को। जो लोग शैतान ये गलत बातें डालते हैं हमारे लिए, हमारे काबिल एहतराम चौधरी फरख इल्ताफ़ ये कहते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, वो हमारे आज भी दिलों में है, हम उनके साथ हैं। ये घरों में लड़ाई झगड़ा भाइयों में होता रहता है। चौधरी जाहिद अख्तर और चौधरी फरख इल्ताफ़ एक ही हैं, वो इमरान खान के विजन पे वो काम कर रहे हैं कि भांडे नाल भांडा ठह कर जाना तो आवाज़ तो हमने ओए भरा ने आप कोई गल होगी, असी बैठे हम किस लिए बैठे हैं? हम इनको बिल्कुल नज़दीक करेंगे। जो इस चक्कर में है ना कि बल्दियात में जाके हम ये कर लेंगे, वो उनके बिल्कुल ख्वाब अधूरे रह जाएंगे, सोचें भी ना। अच्छा बात ये है कि बातें करने को बहुत है, इंशाल्लाह बहुत मौका भी मिलेगा, बहुत बातें करेंगे। ये जो बात चल रही है ना जी कि हमारे MPA साहब और MNA साहब ये महसूस कर रहे हैं कि ये कोई पता नहीं किधर से कोई इंडिया से आ गई है जमात और ये बना रहे हैं। हम इंशाल्लाह अनवर सैफुल्ला नियाजी खान साहब जो हैं हमारे इस तंजीम साजी के वो कायद हैं, वो लीडर हैं, वो पूरे पाकिस्तान के सरबराह हैं, ठीक है जी। हम उनके नुमाइंदे हैं और सब यूसीज़ में और तहसील में और ज़िला में सब ये जो है ना बन रही हैं पार्टी तंजीमें, ये PTI की तंजीमें। बाकी रही बात हमारे वो MNA हैं, हमने उनको इस्लामाबाद भेजा है, वो हमारी लीड कर रहे हैं। अगर नून वालों ने उन्हें वोट नहीं दिया तो उनके भी वो MNA हैं। MPA साहब हैं, वो हमारे बेहतरीन मतलब है रहनुमा है और बेहतरीन क़यादत है, वो क्या नाम है पंजाब असम्बली में वो कर रहे हैं। तो इधर जो है ना मुझे सुनने में आया है कि किधर बगवाला में या कहाँ पे बैठे हैं और उन्होंने कहा जी कि ये उस जलसा में नहीं जाना। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ भाई बूटा कि आपने इतना बेहतरीन पंडाल सजाया है इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे, ठीक है ना। तो ये किसी को डरने शरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल किसी से मत डरें। हमारे वोटों से ये गए हुए हैं असम्बलियों में, ये सब लोगों ने वोट, ये उन लोगों के सताए हुए लोग इकट्ठे हुए हैं। कास्ट आउट लोग रखे हुए हैं इन्होंने हर यूनियन काउंसिल में 2-2 3-3 बंदे, अब 100 बंदा एक यूनियन काउंसिल में बनने जा रहा है। कोई यूथ का बनेगा, कोई लेबर विंग बनेगा, कोई हर बंदा अपने अपने उस हिसाब की नुमाइंदगी करेगा। इंशाल्लाह ये जब टाइगर फोर्स मुकम्मल हो जाएगी उनमें से 10 20 25 बंदे ऐसे निकालेंगे जो सही इंतहाई जुर्रत वाले लोग होंगे, इनका बिल्कुल मुहासबा करेंगे। ये मत सोचें हमने वोट दिए हुए हैं, लोगों से गदा मांगी हुई है, इन लोगों के लिए असम्बलियों में भेजा है और असम्बलियों से बाहर आके फिर यही वही काम, चलो जी कोई स्पेशल जे बंदे रख लो जेड़े कोई फंडिंग शंडिंग कर सा, ना तो कोई बंटी साहब ये ठेकेदारी करन आए ने, ना कोई रिफत शाह साहब नूं असां कोई ना 20-25 साल तक क्या ठेकेदारी कर दिया। बिल्कुल चौधरी सैयद साहब नूं मैं जो कुछ पढ़िया ये बिल्कुल कोई ना ठेकेदारां को कमीशन शेशन को नहीं लेना। इंशाल्लाह कमीशन माफिया शाफिया खत्म।
میں مطلب ہے انتہائی معذرت خواہاں کہ میں مطلب یہ ہے کہ تسان دے کوئی ہو سکتا کسی دی دل آزاری ہوئی ہوئے. میرے بھائیوں، آج یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ تبدیلی کا آغاز انشاءاللہ سب سے پہلے تحصیل سوہاوا اور ڈمیلی سے ہو چکا ہے. تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ آ گئی ہے. میرے بھائیوں، آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے میری قیادت نے میری ڈیوٹی لگائی کہ ڈسٹرکٹ جہلم اور بالخصوص تحصیل سوہاوا میں آرگنائزیشن جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اور میں اپنی ٹیم، تحصیل سوہاوا کی ٹیم، صدر، جنرل سیکرٹری، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری جس میں جناب صدر چودھری ناصر صاحب، جنرل سیکرٹری جناب مختار شاہ صاحب، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری راجہ بابر صاحب، اسی طرح ہمارے کوالی سے ملک سہیل صاحب اور کے علاوہ ایک اور ہے ملک آفتاب صاحب. ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی انتہائی قلیل وقت میں اپنی تمام یونین کونسلز کمپلیٹ کی اور انتہائی محنت والے لوگ اور پی ٹی آئی کے اصل ورکر سامنے لے کے آئے. میرے بھائیوں، آج وہ وقت آ چکا ہے کہ عمران خان کے ویژن کو ہم گراؤنڈ لیول تک لے جائیں تاکہ آپ لوگ خود امپاور ہوں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ اپنے مسائل اپنی یونین ایک دفعہ آپ کی محبتوں کا مقروض ہوں. اور انشاءاللہ ہم نے جو روڈ دیکھی آپ کی، راجہ بھوٹا صاحب نے تو مسلم لیگ کا نون کا دھڑم تختہ ہی کر دیا ڈمیلی میں. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا صفایا ہو گیا ہے. انشاءاللہ پی ٹی آئی ہے رہے گی اور اگلے 10 سال تک. میں ہمارے آنے والے لیڈر عارف عباسی صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ اصل میں ورکروں کے لیڈر ہیں. اس لیے یہ کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں، ان کی تعریف کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جب میں نے پہلا جلسہ کیا تھا جیلم، اس وقت سیم ڈے خان صاحب کا جلسہ تھا، تو ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں تھا آنے کے لیے. تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی، انہوں نے خان صاحب کا جلسہ چھوڑ کے جیلم آ کے ہمارا جلسہ کیا. میری صرف آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ لوگ جو میڈیا ہائپ بنی ہوئی ہے کہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں، لیکن ہے کہ یہ کوئی مایوس نہیں ہوا، صرف یہ ایک ہائپ ہے. خان صاحب جو کام کر رہے ہیں سب کو نظر آ جائے. میرے حساب سے سب ورکر پی ٹی آئی کے متحد ہیں اور مطمئن ہیں خان صاحب کے کام کے اوپر. اور جتنے ورکر یہاں پہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بلدیات کیا اگلا جنرل الیکشن بھی کلیئر نظر آتا ہے. تو جتنے ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جائیں، انگلینڈ سے بھی ہم آئے ہیں باہر کہ خان صاحب کی مدد کریں. یہ لفظ غلط ہے. خان صاحب کی مدد کریں، خان صاحب کی مدد نہیں، خان صاحب ہماری مدد کر رہے ہیں. خان صاحب کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ دنیا کے لیڈر تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. وہ اپنے آرام اور اپنی اثاثیں چھوڑ کے ہمارے لیے اس میدان میں آئے ہیں اور ہمیں ان کا مدد نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ وہ ہماری مدد کر رہے ہیں ہمارے آنے والے بچوں کے فیوچر کے لیے، اس ملک کے لیے. ابھی آپ دیکھیں نہ تو خان صاحب کا کوئی خاندان آگے سیاست کرے گا، ان کے بیٹے سیٹلڈ ہیں، ان کے بیٹوں کو کوئی ضرورت نہیں. خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں صرف آپ کے لیے کر رہے ہیں. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ خان صاحب کا ساتھ دیں. انشاءاللہ یہ قوم آگے بڑھے گی. ابھی دیکھ لیں، ابھی انٹرنیشنل ہمارے ملک کا نام ہے، دنیا میں ابھی ہماری عزت لوگ کرتے ہیں. اس سے پہلے ہمیں کوئی عزت نہیں تھا دیتا، سبھی کہتے تھے کہ پاکستان کے لیڈر چور ہیں. اب دنیا یہ تو مانتی ہے نا کہ کم سے کم پاکستان کا لیڈر چور نہیں ہے، اور کہتے ہیں جس کا لیڈر چور اس کی قوم بھی چور ہوتی ہے. اب ہمارا لیڈر چور نہیں ہے اور نیچے یہ کام آپ کا ہے. اور میری آپ سے گزارش ہے خان صاحب کا ساتھ دیں، مایوس ہم نے نہیں ہونا. اور جیسے راجہ بھوٹا صاحب آئے ہیں پی ٹی آئی میں، اسی طرح ہمیں دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی بتانا ہے کہ آپ نے خان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے پی ٹی آئی میں نہیں آنا. آپ پی ٹی آئی میں آئیں اپنا ساتھ دینے کے لیے، اپنے بچوں کا ساتھ دینے کے لیے، اس ملک کے فیوچر کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. صدق اللہ العظیم. بہت بہت السلام علیکم. اور میرے جو بھائی یہاں پہ تشریف لائے ہیں سب سے زیادہ قابل احترام، جنہوں نے ہمیں یہاں پہ بلا کے اپنے پاس اتنی عزت بخشی، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں سب سے پہلے. اور جناب راجہ بھوٹا صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کو مانتے ہوئے، پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کرتے ہوئے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ نے صحیح نظریے کو مانا، آج آپ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس علاقے نے راجہ بھوٹا صاحب کی قیادت میں آپ سب کے ساتھ ملتے ہوئے ایک سوچ کے پیچھے چلے، ایک اس نظریے کے پیچھے چلے جو میرے لیڈر
عمران خان صاحب کا، ہمارے قائد کا نظریہ ہے کہ ہم نے اس پارٹی کو ایک انسٹیٹیوشن بنانا ہے، اس پارٹی کو اپنی گراس روٹ لیول تک، گاؤں کے لیول، آج جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، میں آج آتے ہوئے بتا رہا تھا کہ یہ وہ لیول ہے جہاں پہ اس پارٹی کے نمائندوں کی ضرورت ہے۔ نارتھ ریجن میں ہمیں ہیڈ کر رہے ہیں، سینٹرل ہمیں ہیڈ کر رہا ہے، ڈسٹرکٹ آپ کے لیے کام کر رہی ہے، تحصیلیں آپ کو لے کے آ رہی ہے۔ جہاں اس کی افادیت ہے، جہاں اس کی اصل ضرورت ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ یہ جگہ ہے جہاں پہ ہم آتے ہیں، جہاں پہ ہم اس روڈ کو چلتے ہوئے، عارف عباسی جیسے ہمارے بھائی جو ایکس ایم پی رہے، ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ رہے، انہوں نے آج جب اس راہ سے گزرے ہوں گے تو انہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ میں کس راہ سے گزر کے آیا ہے، کون کون سے لوگ یہاں سے گزرتے ہیں۔ اگر اس کا نمائندہ ہی نہیں ہوگا، اگر ہماری بہن صبرینہ جاوید صاحبہ جو یہاں پہ آج آئیں اور انہوں نے دیکھا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ اگلی پہلی میٹنگ میں چیف منسٹر کو جا کے یہی بتائیں گی کہ میرے علاقے کی یہ روڈ خراب ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، میرے گاؤں کے لوگ، میری گاؤں کی بچیاں یہاں پہ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائی جاتی ہیں مین روڈ تک، تو تب جا کے آپ کے علاقے کی نمائندگی ہوگی، تب جا کے آپ کے نمائندگی اوپر تک، اعلیٰ سطح تک پہنچے گی۔ کوئی بندہ آپ کے علاقے میں آئے بغیر آپ کے علاقے کے مسائل کو نہیں دیکھ سکتا۔ میرے بھائیوں، آج یہ اس تنظیم کی مہربانی ہے، آج راجہ بوٹا صاحب کی مہربانی ہے، آج مختار شاہ صاحب کی مہربانی ہے، آج چوہین ناصر کی مہربانی ہے، اور سب سے زیادہ اظہر زیدی صاحب کی مہربانی ہے، جنہوں نے یہ سارے علاقے میں ارینج کیا اس سب چیز کا، تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے آپ کے مسائل کیا ہیں، ہمیں پتہ لگ سکے کہ اب گانا نہ لگائیے پلیز، سانگز 2 منٹ کے لیے۔ مجھے میرے نارتھ ریجن اسپیشلی جناب ڈپٹی جنرل سیکرٹری صاحب نے اس ضلع جہلم میں اپوائنٹ کیا، کیونکہ یہ ہمارے ڈویژن پنڈی کو دیکھتے ہیں، انہوں نے ہمیں اپوائنٹ کیا اسی لیے کہ ہم اس تنظیم کو آپ تک لے کے آئیں، آپ کے اس گراس روٹ لیول تک، یونین کاؤنسل اور اس کے بعد ولیج کاؤنسل تک لے کے آنے کا فائدہ۔ میرے بہت سارے دوست، میں خود گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں، جس طرح آپ کو بتایا کیانی صاحب نے کہ میرے گاؤں کا نام رانجھا میرا ہے، میں ان مسائل کو خود جانتا ہوں، لیکن میری اصل جو سوچ کیا ہے کہ جب تک یونین کاؤنسل سے ہم ولیج لیول تک اس تنظیم کو نہیں لے کے آئیں گے، آپ کے لوگ نمائندہ 11 12 ہر ولیج کاؤنسل میں نہیں ہوں گے، تو آپ لوگ مسائل ہمیں نہیں بتائیں گے تو ہم تک پہنچے گا کیا؟ جو ہمارے نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے نمائندے ایم پی ایز یا ایم این ایز یہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان تک یہ مسائل پہنچانا تھرو یا براستہ، میں وہ انگلش کو کم کروں گا، براستہ اس تنظیم کے، یہی اصل وہ ہماری ایک لائن ہے، کنیکٹیویٹی ہے، ہمارا آپ سے رابطہ ہے، جس کے ذریعے سے ہم آپ کے مسائل اوپر تک لے کے جا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس تنظیم کا کیا فائدہ؟ میں بن گیا ہوں ڈپٹی جنرل سیکرٹری، میں بن گیا وائس پریزیڈنٹ، میں بن گیا انفارمیشن سیکرٹری، میں بن گیا جنرل سیکرٹری، تو میں کیا کروں گا؟ میری نیچر آف جاب کیا ہوگی؟ تو میں آپ کو آج کے اس محفل کے حوالے سے یہ چند چیزیں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تنظیم آپ لوگوں کی ریپرزنٹیشن، آپ کا وائس پریزیڈنٹ بننا اپنے علاقے کے لیے اہم ہے۔ آپ اپنے علاقے کے مسائل کو تھرو یونین کاؤنسل، براستہ یونین کاؤنسل، تحصیل، ڈسٹرکٹ ہم تک پہنچائیں۔ آپ اپنے مسائل لکھ کے، اپنے مسائل، اپنے گاؤں کے مسائل لکھ کے، اپنے یونین کاؤنسل کے مسائل لکھ کے، جو میرے بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ملک صاحب کاؤنسلر ایکس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ریپرزنٹیٹیو بڑے سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ تنظیم کا حصہ بنیں۔ آپ لوگ سامنے آئیں گے تو ہمارے مسائل کا حل، آپ کے علاقے کے مسائل کا حل ہم ایم پی اے صاحبہ، ہمارے باقی ایم پی ایز اور ایم این ایز تک پہنچا سکیں گے، ان کو بتا سکیں گے، ہم چیف منسٹر تک پہنچا سکیں گے، ہم اپنے ان اعلیٰ عہدیداران جن کو آپ لوگوں کی ووٹوں سے آج عزت ملی ہے، ان کو بتا سکیں گے۔ اور اگر کوئی مسائل حل کرے گا تو وہ کسی پہ احسان نہیں کرے گا، وہ آپ کا نمائندہ بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے آیا ہے، وہ کسی ایک انڈیویجول کو یا کسی ایک شخص کو بالکل یہ فنڈ نہیں مل رہا۔ میں آپ کو واضح کرتا چلوں
کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا فنڈ ہے، یہ عوام کا فنڈ ہے، یہ آپ کا فنڈ ہے. اگر کسی نمائندے کو یہ فنڈ مل رہا ہے تو وہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے مل رہا ہے. اگر آپ اس کو ووٹ نہ دیتے، اگر آپ اس کو اسمبلی میں نہ پہنچاتے تو کیا یہ فنڈ پہلے ملتا رہا ہے کسی کو گھر بیٹھے ہوئے؟ نہیں ملتا. یہ ملتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی اس پلیٹ فارم پہ ملتا ہے. میں آج یہ واضح کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری ٹیم ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے. چاہے ہمارا کوئی نمائندہ ہمارا صوبائی اسمبلی میں نمائندگی کر رہا ہے یا قومی اسمبلی میں نمائندگی کر رہا ہے، ہم سب اس کے بازو بننے کے لیے نکلے ہیں. یہ تنظیم انہی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نکلی ہے. جہاں پہ وہ دن میں 500 لوگوں کو ملتے تھے، آج 5 لوگوں کو ان کو ملنا پڑے گا، کیونکہ ان تمام مسائل کا حل اب گاؤں لیول پہ، آپ کے دفاتر میں، گاؤں لیول پہ، یونین کاؤنسل لیول پہ، تحصیل لیول پہ ہوگا. میں اپنے تمام نمائندوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس تنظیم کی سرپرستی کریں، اس کے سر پہ دست شفقت رکھیں، اس تنظیم کو ساتھ لے کے چلیں. یہ تنظیم آپ لوگوں کے لیے ہے. یہ جو سب ووٹ بن رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، یہ کس کو ملیں گے؟ یہ اسی کو ملیں گے جو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لے کے آئے گا. اگر پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ سنسیئر ہیں، اپنے علاقے کے لیے سنسیئر ہیں، اپنے علاقے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس تنظیم کا حصہ بنیں، اس تنظیم پہ دست شفقت رکھیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ مضبوط ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف مضبوط ہوگی، ہمارے عمران خان صاحب کا ویژن مضبوط ہوگا. ہم پاکستان تحریک انصاف کو بلدیات میں، ہم پاکستان تحریک انصاف کو آنے والے مین الیکشنز میں جتوانے کے قابل ہوں گے. میں اس بات کے ساتھ صرف کہ تنظیم صرف اور صرف آپ لوگوں کی نمائندگی لے کے آنے کے لیے ہے. تنظیم کا کام آپ لوگوں کو عزت دینا، آپ لوگوں کو وہ عہدے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ کے لیے ایک عزت ہے، تاکہ آپ اپنے علاقے میں نمائندگی کرتے ہوئے ان کے مسائل کو ہم تک پہنچا سکیں. میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا کہ ہم انشاءاللہ آنے والے وقت میں اپنے ڈپٹی جنرل سیکرٹری صاحب کی اجازت سے کہ ہم آنے والے وقت میں گاؤں کی سطح تک اپنے آفیسز بنانے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ڈسٹرکٹ کا آفس، اس کے بعد آپ کے پاس ہر تحصیل کا آفس، میونسپل کمیٹی کا آفس، اس کے بعد آپ کی ہر یونین کاؤنسل کا آفس، یونین کاؤنسل کے آفس کے بعد آپ کو اپنی ولیج کاؤنسل کا آفس انشاءاللہ ملے گا، تاکہ آپ کو ڈیروں پہ نہیں جانا پڑے، آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے آفس میں اپنے کام ہوتے ہوئے ملیں. میں اپنے ان نمائندگان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے ٹائم میں سے نکال کے ہمارے ان بنے ہوئے آفسز جو ہم آنے والے وقت میں تیار کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک ہم ایکسرسائز کرنے پورے ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہیں. میں اس کا اعلان سہاوے راجہ بوٹا صاحب کے اس جلسے میں کر رہا ہوں کہ ہم یہ آفس، جناب عارف بھائی صاحب، آپ کے یہ آفس ہر گاؤں میں موجود ہوں گے، ہر جگہ پہ موجود ہوں گے انشاءاللہ جہلم میں، تاکہ یہ ہماری عوام کسی کے ڈیروں پہ نہ جانے کی محتاج رہے، کسی کے گھروں کے دروازے کھٹکانے کی محتاج نہ رہے. اور انشاءاللہ ان آفیسز میں آپ کا کام ہوں گے، آپ کے مسائل کا حل ہوگا، آپ کے علاقوں کے مسائل سنے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب وہاں پہ آپ کی ریپرزنٹیشن کے لیے بیٹھے ہوں گے. اور جو بندہ کوئی بھی نمائندہ ہمارا بنے گا تو اس کو یہی سوچیں کہ وہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے، وہ ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری ہے، کوئی یونین کاؤنسل کا نمائندہ بھی میرے برابر ہے، قابل عزت ہے، کیونکہ ہم اپنے نمائندے کو عزت دینے جا رہے ہیں. ہم اپنے پاکستان تحریک انصاف کے اس ورکر کو عزت دینے کے لیے نکلے ہیں. انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف پھلے پھولے گی اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ مل کے چلے گی. کتے سجاکھے بدل کے ویخ اننے نہ ہون، کتے سجاکھے سمجھ دے ہو جنہاں دی اکھاں بالکل سمجھیں گے سر، سب بالکل سمجھیں گے. اننے نہ ہون کتے سجاکھے بدل کے ویخ، کچھ دیر تو اپنے دل دے پاسے بدل کے ویخ، تے کھاندی نہ ہوئے تیری فصل نو واڑ ہی زیا، کچھ دیر تو اپنی فصل دے راکھے بدل کے ویخ. بہت محترم پی ٹی آئی دے قائدین اور سب تو ود کے اس دھرتی دے مزدور تے کسانوں، کیونکہ میرا قائد عمران خان
ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਾਹਦ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਲੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 78 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਗੋਰੀ ਕਾਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਬਰਛੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਜੇ ਵਰਤਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਥਾਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਸੋ ਸਲੂਕ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੂਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ MPA ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਕੌਂਸਲਰਸ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਕਤ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਮਿਓਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੈ, MPA ਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤਸੱਵੁਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ MP ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਂਸਲਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ MPA ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਲਈ, ਅੱਛੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸ। ਗਲੀਆਂ ਮੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੇਣ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਤੇ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। क्या पत्थर की लकीरें भी कभी मिटा करती हैं? क्या पत्थर की लकीरें भी कभी मिटा करती हैं? अरे कितने सादा हैं ये लोग। इमरान खान तेरा नाम। बूटा साहब को खुश आमदीद कहता हूँ तारीख़ इंसाफ ज्वाइन करने पर, और इनको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला राजा बूटा साहब ये आने वाला वक्त आपको इंशाअल्लाह ताला इस बात की अक्कासी करेगा कि आज का जो फैसला है आपने जो किया है वो इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, आज जो यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं, मैं इसका क्रेडिट जेलम की तंजीम को देना चाहता हूँ कि इतने कम वक्त में इतना खूबसूरत पंडाल आपने सजाया। और ख़ासकर रिफत ज़ैदी साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने हमेशा सवावे के अंदर, मैं पिछले तकरीबन 10 साल से देख रहा हूँ, इन्होंने दिन रात एक की और आज इन्होंने साबित किया कि ये आपके हैं और आप रिफत ज़ैदी के हैं और पाकिस्तान तारीख़ इंसाफ के हैं। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, आज जो हम जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं,
وہ صرف اور صرف پاکستان کی بقا کے لیے ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف اور اس ملک کے وزیر اعظم عمران خان جو ان چوروں لٹیروں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، وہ صرف اور صرف پاکستان کی بقا کے لیے اور آپ کی وجہ سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ دن دور نہیں، انشاءاللہ تعالی 2023 کا بھی پرائم منسٹر عمران خان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو مضبوط کرو اور خاص طور پہ اس پاکستان کے بارے میں سوچو، عمران خان کے بارے میں سوچو، کیونکہ اس ملک کا اگر کوئی وفا کرنے والا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اس کے علاوہ یہ چور ڈکیت پچھلے 40 سالوں سے آپ کو کچھ نہیں انہوں نے دیا۔ ہم یہاں سے جب آئے تو یہ خستہ حالت میں دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ یہ جیلم کے اندر اس طرح کی کچی ابھی سڑک ابھی تک یہاں پر موجود ہے۔ میرا ایک سوال ہے، جو پچھلے 40 سال سے حکمران یہاں پر رہے ہیں، کیا وہ یہاں پر انہوں نے کون سے ترقیاتی کام کیے ہیں؟ لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایز اے پاکستان تحریک انصاف ورکرز آپ سب سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا جو روڈ ہے اولین ترجیح بنیادوں پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم حل کریں گے۔ میرے بھائیوں، وقت کی کمی کی وجہ سے زیادہ ان ڈیٹیل بات نہیں کرنا چاہتا۔ حزب معمول آپ کی نظر ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا دے وچ رکھ فقیرہ ایسا بینڈ کھلوون، دنیا دے وچ رکھ فقیرہ ایسا بینڈ کھلوون، کول ہوئے تے خوش رہن سارے، نہ ہوئے تے روون۔ بہت شکریہ۔ پاکستان کے اس عظیم لیڈر سے کرنے جا رہا ہوں جس کا نام قائد اعظم رحمت اللہ علیہ تھا، جس نے اپنی ساری زندگی مسلمانوں کے لیے علادہ وطن کے اصول کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور آج انہی کی وجہ سے یہ جو آج ہم آزاد فضاؤں میں آزاد سانس لے رہے ہیں، یہ انہی کی وجہ سے ہے۔ قائد اعظم رحمت اللہ نے 3 اصول بتائے تھے: یقین محکم، دوسرا تنظیم۔ یقین محکم کا مطلب کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور تنظیم کا مطلب ہے کہ جب تک آپ اپنے اندر ایک تنظیم نہیں بنائیں گے آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ میرے دوستو، آج میں پوری ضلع جہلم کی تنظیم کو، تحصیل سوہاوا کی تنظیم کو اور تحصیل سوہاوا کی تمام یونین کونسل کے ورکروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج اتنے سے مختصر وقت میں آ کر اتنا بڑا پنڈال سجا دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے میڈیا کے نمائندے کو اور اپنی بہن سمرینہ جاوید صاحب کو اور جتنی بھی تحصیل کے ہماری پوری تنظیم ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے مختصر سے ٹائم میں اتنا بڑا پنڈال سجا کے آپ نے ثابت کر دیا کہ اصل قوت آپ کے پاس ہے۔ آپ کی قوت انشاءاللہ تعالیٰ، جب جو لوگ آپ کی ووٹ سے ایوانوں میں جاتے ہیں تو آپ کو بھول جاتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تنظیم کے بارے میں آج میں صرف بات کروں گا کہ تنظیم کیا ہے۔ جب ضلع کی جہلم کی تنظیم بنی تو اس میں 13 رکنی باڈی بنی تھی۔ اس کے بعد جب تحصیلوں کی بنی تو 13 رکنی تھا۔ ہر تحصیل میں ہم نے انہوں نے بندے لگائے، جنرل سیکرٹری صاحب اور زید صاحب نے اور پوری تنظیم نے۔ اس کے بعد یونین کونسل کی تنظیم بنی، وہاں بھی 13 رکنی تنظیم بنی ہے۔ اب تنظیم جب یونین میں آپ سب کو جتنے بھائی بزرگ بیٹے یہاں موجود ہیں سب کو پہلے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جو آپ اتنی دور سے ادھر تک آئے ہمیں خوش آمدید کہنے کے لیے۔ میرے ساتھ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں عارف عباسی صاحب، ساجد قریشی، ضلع صدر زاہد اختر، اظہر جو سوہاوا کی تقدیر بدلنے چلے ہیں اور کافی حد تک کامیاب ہیں ماشاءاللہ، ندیم افضل بنٹی جنہوں نے برطانیہ کی اپنی نیشنلٹی ختم کر دی، ان کی اور بھی بہت قربانیاں ہیں، اور جتنے رفت زیدی صاحب، میجر جاوید صاحب، بہت سے لوگ، تمام قائدین، مختصراً تمام قائدین جو یہاں پر موجود ہیں، تمام کو خوش آمدید اپنے علاقے میں
अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ पर जब दावत दी गई राजा बूटा ने और मुख्तार भाई ने, सुहावा आए और उन्होंने कहा कि मैडम हम आपको दावत देना चाहते हैं और इलाके को पता चलेगा कि आप जो काम कर रही हैं वो दबा दिए जाते हैं। पीटीआई के फोरम में बाकी लोग होने के बावजूद भी तो आप इधर आएंगी तो लोगों को पता चलेगा कि आप असेंबली में बैठकर पीटीआई के लिए कानून साजी के साथ साथ लोगों की इंसानियत की खिदमत भी कर रही हैं और अपने इमरान खान का विजन लेकर चल रही हैं। मैंने इसलिए ये दावत कबूल की और जो हमारे राजा बूटा के साथ इतनी ढोके डुमेली से छोटी बड़ी आबादियां आज हमारे साथ शामिल हुई हैं पीटीआई में, तमाम को खुशामदीद कहती हूँ। आप सब ने इमरान खान के नज़रिए को अपनाया जिसकी हम सारी क़यादत तहे दिल से मशकूर हैं। और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि सैफुल्लाह न्याज़ी के ऊपर इमरान खान ने इतबार करके जो ज़िलों में तंजीमें बनाई हैं, ज़िला जेलम भी उसी का नतीजा है और बेहतरीन पीटीआई के पुराने वर्कर्स हैं। हमें इनके साथ चलना है, इनको कामयाब करना है। अगर आप सब ने खुद कामयाब होना है और अपनी मुश्किलात को दूर करना है। सीवरेज का व्हाटएवर जो काम जिस मद में पैसा आता है हकीकतन वो पैसा खर्च हो। जो आज तक करप्ट हुकूमतें खाकर बंदर बांट कर आपको महरूम करके चली गई हैं, अपनी जान बचाते हैं लंदन में बैठ के, कोई कराची में बैठ के, और फिर खुद डरते हैं कि इस स्पीच के बाद सबसे पहली गिरफ्तारी मेरी होगी। अब वो मिस्टर 10% से मिस्टर 1000% बन चुके हुए हैं। कराची सिंध के आप हालात देख लें। हशाश बशाश मियाँ नवाज शरीफ को मैं तारीफ किए बगैर नहीं रहूंगी कि वो इतने हट्टे कट्टे, इतने फ्रेश वहां बैठकर अपनी सियासत कर रहे हैं। इतना जिगरा है तो अपने वर्कर्स में आके बैठो, इधर आओ। जब होता है, जब मुश्किल होती है, सेहत की बीमारी का बहाना करके बाहर भाग जाते हो और फिर वोट को इज्जत दो का बहाना मांगते हो, भीख मांगते हो अपनी मजलूम अवाम से। किस वोट की इज्जत की बात करते हो? शहबाज शरीफ, उनका क्या कहना? करप्शन में नंबर 1। फिर हमारे ऊपर कहते हैं यू टर्न लेते हैं। फिर हमें एक उनकी बड़ी उस्तानी जी हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा, हर बंदे को कहती हैं तू नलायक, तू नलायक, तुम नलायक, नलायक हुकूमत। तो उस्तानी जी, हमें आप भी गुर सिखा दें। अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए दूसरों को नालायक कह देना, ये कोई इंसाफ की बात नहीं है। मैं तो उनको जब स्क्रीन पे आती हूँ मैं कहती हूँ हमारी उस्तानी जी आ गई हैं। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं, डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। तहरीके इंसाफ का वादा, इमरान खान का दर्द आप लोगों के लिए कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने जो पंजाब में आप लोगों के लिए फंड एलोकेट किया, ज़िला जेहलम को 7,565 मिलियन एलोकेट हुए हैं। अब ये मेरा कोई ज़ाती फंड नहीं है और मैं खराजे तहसीन पेश करती हूँ यावर कमाल साहब को कि जिन्होंने पंजाब के फंड में से 1 अरब से ज़्यादा पैसा लिया और वो आप लोगों के लिए आप पर लगाने की कोशिश में है। एक MPA 1 अरब से ज़्यादा फंड ले चुका है हमारी पंजाब गवर्नमेंट से।
اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہاں کہاں لگا ہے. میں تنقیدن نہیں کہہ رہی بلکہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم شاباشی دیں پی ٹی آئی کے ایم پی اے کو کہ انہوں نے اتنا پیسہ لیا اور آپ پر لگایا. اس کی خدمات پی ٹی آئی کے لیے دیکھ کر نہیں دیا گیا. یہ پی ٹی آئی کی حکومت اقتدار میں آئی ہے اور اس نے اپنے ورکرز اپنی عوام کے لیے فنڈ جاری کیا ہے. اگر وہ فنڈ آپ پر نہیں لگتا تو آپ سوال اٹھا سکتے ہیں. چاہے میں ہوں، فواد چودھری ہیں، فرق الطاف ہیں، یاور کمال ظفر یا میں سبرینہ جاوید. ہمارے لیے آپ لوگوں کا درد ہونا خالی زبانی اور مائک پہ بولنے کی حد تک نہیں ہے. ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. سیف اللہ نیازی صاحب نے جیسے تمام اضلاع میں تنظیمیں بنائی ہیں، میں ایک دفعہ پھر ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. انہوں نے اپنے پرانے ورکرز کو ساتھ لے کر چلنے کا ایک بے مثال جو ہے وہ نمونہ پیش کیا ہے. اب جو میں ایک اور آپ سے یہ بات شیئر کرتی جاؤں کہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چائنیز کمپنیز بہت زیادہ آ رہی ہیں اور انویسٹ کرنا چاہ رہی ہیں پاکستان میں. میرے جاننے والے بچوں کے ایک چائنیز کمپنی نے مجھ سے رابطہ کیا، میرے ہسبینڈ میجر جاوید سے. آپ سوچیں کہ $4 بلین ہم لوگ پورے پنجاب کے لیے صاف شفاف پینے کے پانی کے لیے، سینیٹیشن سیوریج کے لیے لے کر آئے ہیں. عثمان بزدار صاحب ہر قدم پر میری ہیلپ کرتے ہیں. تمام لائن ڈپارٹمنٹس میرے ساتھ ہیں الحمدللہ. اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہماری عوام کو صاف پینے کا پانی ملے، اس میں جہلم بھی آتا ہے. پنجاب ہے تو جہلم بھی آتا ہے. اس کے علاوہ میں یہاں ذکر کرتی جاؤں کہ جب میں ریزرو سیٹ پہ آئی تو ٹی ایچ کیوز میں ڈاکٹرز، رسول پور کالج میں پروفیسرز، جب میں نے وزٹ کیا تھا تو خالی ایک پرنسپل تھے اور ایک کلاس روم میں 3 کلاسیں بیٹھی ہوئی تھیں. کالجز میں اور سکولز میں ٹیچر تمام جسے کہتے ہیں نا بھجوانے کا، پیچھا کرنے کا، زور دینے کا، الحمدللہ میں کامیاب ہوئی ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے. آپ لوگوں کا تعاون ہر وقت مجھے چاہیے. میں آپ کو یہاں ایک اور بات واضح کر دوں، اللہ سلامت رکھے میرے یہ بھائی جو بیٹھے ہیں، یہ لوگ الیکشن لڑیں گے، جس کو بھی پارٹی مناسب سمجھے گی ٹکٹ دے گی. میں دلچسپی نہیں رکھتی الیکشن لڑنا، ٹکٹ لینا میرا جو ہے وہ نصب العین نہیں ہے. میرا جو دلی ہے کوشش کہ میں اپنی عوام کی خدمت کروں. یہ جس سڑک سے آئی ہوں یہ ٹاپ پریورٹی کے اوپر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب سی ایم صاحب سے دوبارہ پھر درخواست کروں گی. اور عمران خان صاحب سٹیزن پورٹل کے اوپر مجھے خود جو ہے وہ جواب دیتے ہیں. ڈی سی صاحب کو، کمشنر صاحب کو، لائن ڈپارٹمنٹس کو، جو وہ متحرک رکھتے ہیں کہ جب تک ایم پی اے جس کی کمپلین ہے یہ کمپلین آپ دور نہیں کریں گے تو یہ کمپلین بند نہیں ہوگی. اوکے نہیں، جب تک میں کرتی وہ کمپلین بند نہیں ہوتی. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ میں نے اور میرے بچے یا ندیم بنٹی کے بچے یا عارف عباسی، یہ اسلام آباد سے سیف اللہ نیازی یا عمران خان کیا ان سڑکوں پہ آئیں گے؟ آپ لوگوں کے لیے ہم لوگ درد رکھتے ہیں. جب میں کام کرتی ہوں نون لیگ پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ تعلق داری ہے، سلام دعا کر لوں تو میرے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ تو ان سے ملتی ہیں. جتنا ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ انسانیت کے لیے ہو رہا ہے. آج ان لوگوں نے ہمارے ساتھ شمولیت کیوں کی؟ کیونکہ ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے. ہم ہر ایک کا دکھ درد بانٹتے ہیں. اور ایک گزارش آخر میں یہ کرتی چلوں کہ میری بہنیں بیٹیاں میرا ساتھ دیں، میرے ساتھ آگے آئیں. ہماری ضلع کی تنظیم میڈم تبسم،
نبیلہ، باقی ساری تنظیم بھی بہت ایکٹیو ہے. میں انشاءاللہ ان کو بھی ساتھ لے کر آؤں گی. میری تمام بہنیں، میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی. میری بہنوں کی جو پرابلمز ہیں وہ مجھے بتائیں، میں ہر وقت حاضر ہوں اور انشاءاللہ ان کو دور کرنے کی کوشش کروں گی. چونکہ ہمارا وزٹ ہے اور یوسی نگیال کی ہم جو باڈی ہے اس کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. اس کے صدر ہیں چودھری نائب صدیق صاحب جی، سینئر نائب صدر راجہ محمد بوٹا صاحب جی، وائس پریزیڈنٹ محمد لطیف مار جی، وائس پریزیڈنٹ چودھری محمد خالق جی، جنرل سیکرٹری ماسٹر محمد ریاض صاحب جی، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری چودھری عبداللہ صاحب جی، ڈپٹی عبیداللہ، ڈپٹی سیکرٹری جناب ابو بکر راحیل کیانی صاحب، ڈپٹی سیکرٹری جناب چودھری ممتاز علی، انفارمیشن سیکرٹری نوید ملک، اور یہ کیا سردار محمد ارشد صاحب وائس پریزیڈنٹ جی، محمد لطیف سیکرٹری ممبرشپ جی. اس کے بعد ایک اور جو ہے ہماری ٹاؤن کمیٹی ڈومیلی، اس کے لیے ہم اناؤنس کر رہے ہیں پریزیڈنٹ جناب چیف محمد منیر صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ حاجی میر زمان خان صاحب، وائس پریزیڈنٹ ملک محمد اسلم صاحب، وائس پریزیڈنٹ وقاص محمود صاحب، اور جنرل سیکرٹری سفیر حسین صاحب، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری صاحب، ڈپٹی سیکرٹری عاطف شبیر صاحب، ڈپٹی سیکرٹری چودھری احمد صاحب، انفارمیشن سیکرٹری چودھری محمد یعقوب، اور فائنانس سیکرٹری صوبیدار محمد حمید صاحب، اور سیکرٹری ممبرشپ وقاص عابد. تھینک یو جی. السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جس یونین کونسل میں کھڑی ہوں، یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے آج پی ٹی آئی میں شامل ہوئی ہے. راجہ بوٹا صاحب، مختار بھائی نے یہ پروگرام ارینج کیا. صرف وہی اکیلے نہیں نون لیگ سے پی ٹی آئی میں آئے، ان کے ساتھ گرد و نواح کی بہت بڑی ڈھوکیں، جس میں کسی میں 100 گھر ہے، کسی میں 50 ہے، اور ساتھ آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں چھوٹی چھوٹی آبادیاں بھی ہوتی ہیں، وہ ساری شامل ہوئی ہیں. پوری فیملیز شامل ہوئی ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ صرف اوپر سے پالش نہیں کرتی چیزوں کو، بلکہ وہ مطلب نیچے سے، جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ سریہ اٹھا کر ایک عمارت کو مضبوط بنایا جاتا ہے، فاؤنڈیشن مضبوط کی جاتی ہے. تحریک انصاف وہ سب کام کر رہی ہے، دکھاوا وہ بالکل بھی نہیں کر رہی ہے. اور لوگوں نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کے کاموں کو، ڈیولپمنٹ کے کاموں کو، اس کی نیت کو. عمران خان کی، عثمان بزدار صاحب کا یہاں میں شکریہ ادا کروں گی کہ جو پنجاب سارے میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں، کوئی شعبہ بھی ہو، ڈیولپمنٹ کا ہو، ہیلتھ کا، ایجوکیشن کا، نیز تمام جو بھی شعبہ جات ہیں، عثمان بزدار ایکٹیو ہیں. ہاں یہ ضرور کہوں گی کہ وہ ہیٹ اور لانگ شوز نہیں پہنتے، تو لوگ انہیں سادہ سمجھتے ہیں، وہ کام نہیں کر رہے. لیکن ہمارے سی ایم بہت اچھی طرح پنجاب چلا رہے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو کہا ولیج کاؤنسل لیول کے اوپر آ کے آپ نظریاتی ورکرز کو جو ہے وہ اپوائنٹ کر رہے ہیں. ہمیں بیسیکلی اپوائنٹ ہی اس لیے کیا گیا ہے، جو ہمارا تنظیمی سیٹ اپ ہے اس کی روح یہی ہے کہ آپ گراس روٹ لیول پہ جا کے لوگوں کو جا کے اپوائنٹ کریں، اور ان لوگوں کی ہم اصل مسائل تو گراس روٹ لیول پہ ہیں. مسائل کا اگر حل آپ نے نکالنا ہے اور اگر مسائل کو تلاش کرنا ہے تو پھر آپ نے گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو آ کے امپاور کرنا ہے. آپ نے ان کو اگر مضبوط کرنا ہے، اگر اپنے ووٹر کو سامنے لے کے آنا ہے، الیکشن کے دوران آپ نے اپنے جا کے حلقوں میں کام کرنا ہے، تو آپ کو ان ورکرز کی ضرورت ہے. اگر ان کو عزت دیں گے، ان کو سامنے لے کے آئیں گے، آپ کا الیکشن ڈے کے اوپر کون کام کرتا ہے؟ آپ کا ورکر کام کرتا ہے. اصل روح کون ہے اس پوری تنظیم کی، اس پارٹی کی؟ وہ یہ ورکر ہے. اس ورکر کو رسپیکٹ دینی، اس ورکر کو تنظیم کا حصہ بنانا اور امپاور کرنا ہمارا کام ہے. اور انشاءاللہ ہم گراس روٹ لیول پہ کام کرتے رہیں گے، پہلے بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ اس تنظیم میں بھی آپ کو گراس نہیں جی انشاءاللہ ہم یہی ٹاسک لے کے نکلے ہیں، یہی حوصلہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے 2 سال میں نظریاتی ورکر ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا وہ ورکر جس نے 20 سال
ایک چیز سوچی تھی کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم ایک کام کریں گے، ہم اس ملک کو بہتر کریں گے، اپنے علاقے کو بہتر کریں گے، اور وہ پس پش ڈال دیا گیا تھا۔ اب اس ورکر کو تنظیم سازی کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے ویژن کے حوالے سے ہم گراس روٹ لیول پہ ان کو چننے کے لیے آئے ہیں، تاکہ وہ سوچ رہے تھے 20 سال سے، آج خان صاحب کے بازو بن کے، ہمارے اس تنظیم کا حصہ بن کے، پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن کے، نمائندہ بن کے، وہ اپنے گاؤں لیول کے اوپر اس کے حل نکالیں، اپنے لوگوں کے ساتھ شامل ہوں، اپنے لوگوں کو آ کے بہتری کی طرف لے کے جائیں اور ان کے مسائل کی بہتر طریقے سے حل نکالیں۔ جی، سب سے پہلے تو میں اپنے قائد جو ہیں ہمارے آرگنائزیشن باڈی کے صدر ہیں شمالی پنجاب کے جناب صداقت عباسی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں سلیکٹ کیا اور پرانے ورکر کو عزت دی۔ اس کے بعد میری ڈیوٹی لگی تھی آج سے 1 مہینہ پہلے کہ میں نے ضلع جہلم میں تمام تنظیمیں کمپلیٹ کرنی ہے، UC لیول تک ہم نے جانا ہے۔ اس کے لیے پھر اس کے بعد مجھے تحصیل سوابا کے لیے ایک علیحدہ ٹاسک دیا گیا، جس کو میں نے 15 دن میں، اور میرے ساتھ جو ہماری تحصیل کی آرگنائزیشن ہے انہوں نے اور میں نے دن رات ہم نے محنت کر کے ہم ہر گاؤں، ہر کریا، ہر جو ہمارا علاقہ ڈوک ان کو کہتی ہیں چھوٹی آبادیاں جو ہوتی ہیں، ہر ڈوک میں گئے اور وہاں سے پرانے ورکر جو دلچسپی لیتا تھا سیاست میں اس کو ہم باہر لے کے آئے، ان کے لیے کام کیا، ان کو ورک کیا ان پر، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تحصیل سوابا اور ضلع جہلم میں سب سے مضبوط پارٹی بن چکی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے بلدیاتی انتخابات اور جو مرکز آئندہ الیکشن جو آ رہا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو تحصیل سوابا اور ضلع جہلم سے کوئی نہیں ہرا سکتا۔